जुड़ना तो है, ईमान तो है, लेकिन एक अच्छा करते हैं, जो सिफात उनके हैं, अगर वो हम अपने एजुकेशन के ज़रिए से उसमें उस बशर में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो है बिल्कुल गोल पूरा हो सकता है एजुकेशन का। इसको भूल के, इसको बाजू रख के अगर हम अपने इदारे चलाना चाहते हैं तो वो मुमकिन नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरी हद तक मुझे ऐसा इंटरप्रिटेशन है मेरे अपने दीन का कि वो एक हाई कैरेक्टर्ड फर्द बनाने के लिए जो फॉर्मूले हमको दिए गए हैं उसमें ऊंचे किरदार के लोग बनना चाहिए। और हमने देखा है, वो उस पर अमल भी हुआ है कि जो अरब जहालिया के वक्त में इतना उनमें बुराइयां थी, वही अरब कौम एक दिन इतने बुलंद किरदार के बन गए कि आधी दुनिया उन्होंने यूं ही फतह कर ली, तलवार के जोर पे नहीं बल्कि किरदार के जोर पे। और उस किरदार को हम अपने एजुकेशनल सिस्टम से अलग नहीं कर सकते हैं। तो सच्चाई है, सदाकत है, डिपेंडेबिलिटी है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल्स है, हार्ड वर्क करने की जो है, मेहनत करने की सिफत है, माफ़ करने की सिफत है, ये सब चीज़ें हमारे दीन में इनग्रेन्ड है। ज़कात, सदका, ये क्यों है कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो एक दूसरे के टाइज, हमारे आपस के इमोशनल टाइज बेहतर बनते हैं। इसीलिए कहा गया है कि एक हाथ से आप किसी को दो तो दूसरे हाथ को पता न चले, कि आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को इंजोर न करें, आप रियाकारी न करें। ये सब चीज़ें एक अच्छा समाज घड़ने का तरीका है। और ये प्रूव्ड है हमारी पूरी दुनिया में कि जहाँ इंटरेस्ट, जहाँ रिबा लिया जाता है वो सोसाइटीज डिस्ट्रॉय हुए हैं, लेकिन सदका जहाँ दिया जाता है वो सोसाइटीज अच्छे ब्यूटीफुल सोसाइटीज बने। तो ये सब जो है तकवा अडॉप्ट करना है, सबर, तकवा अल्लाह की कॉन्शियसनेस है। हम जो कुछ करते हैं, हम जो अमल करते हैं, जो उठना बैठना सोना खाना पीना, हर वक्त अगर हम कॉन्शियस रहे कि हमारे इस अमल से अल्लाह को प्लेजर मिलेगा या डिसप्लेजर मिलेगा, उसी को तकवा कहते हैं। सबर किसको कहते हैं? सबर यानी जम जाना। अगर हम जो भी काम, वो सबर उस मीनिंग में नहीं है कुरान में कि जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं कि मुसीबत में हम बर्दाश्त करें। सबर सिर्फ उतना नहीं, सबर का मतलब है कि हम जो भी, हम चाहे अच्छी पोजीशन में हो चाहे बुरी पोजीशन में हो, हम इताअत गुजार बंदे रहे अल्लाह के। उस इताअत को ही सबर कहते हैं। इसको मैं मामूली अल्फाज में डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। ये माशरे का सपना देखा है हमने, ये इसका रास्ता हमें दिखाया गया है, इसकी किताब हमें दी गई है, और एक लिविंग एग्जाम्पल भी हमारे सामने है कि किस तरह एक अच्छी सोसाइटी बन सकती है। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे माशरे को अगर हम देखते हैं तो सच्चर कमेटी के जो है मेंबर रहे हैं डॉक्टर शफकत महमूद साहब, क्या पिक्चर इमर्ज होता है। और हम अपने अतराफ भी अगर देखें तो हमारा माशरा कैसा है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, बहुत पिछड़ा है एजुकेशनली। हमारे स्लम्स में देखिए, हमारे आम मिडिल क्लास आदमी को देखिए, इकोनॉमिकली वीक है, माशी तौर पे कमज़ोर है, पॉलिटिकली मीनिंगलेस है। चाहे हम कहीं भी ढोल बजाएं, आज पूरे मुल्क में एक एग्जाम्पल है, एमपी चुन के आया औरंगाबाद से, बाकी हम इलेक्ट होने के लिए आज मीनिंगफुल नहीं रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल मेक श्योर किया है कि मुस्लिम वोट अगर पूरे भी एक तरफ जाएं तो हम दूसरे वोट्स को इस तरह कंसोलिडेट करेंगे कि आपकी कितनी भी आप ताकत लगा लें, हम पॉलिटिकली मीनिंगलेस, अगर सिर्फ कॉरपोरेशंस और ज़िला परिषद और पंचायत समितियों को छोड़ दें तो हम जैसे सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स ही रह जाते हैं। वजाहत मिर्ज़ा जी हैं, मैं हूँ,
جہاں جو ہم چن کے نہیں آ سکتے تو ہم کو نامینیٹ کیا جاتا ہے. پولیٹیکلی ہم میننگ لیس ہو گئے ہیں, کلچرلی ہم ڈیٹوریٹ ہو گئے. ہماری تہذیب جس کی مثال دی جاتی تھی کبھی کہ مسلم سماج کی تہذیب سے ہم نے سبق سیکھنا چاہیے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے کھانا ہے, کیسے پینا ہے, کیا آداب, کیا تہذیب. آج اگر ہم دیکھیں کسی شادی میں جا کے دیکھ لیجیے کیا بیہیویئر رہتا ہے ہمارے معاشرے میں. وہ کھانے کے لیے, پینے کے لیے, بیٹھنے کے لیے, بولنے کے لیے, صفائی ستھرائی, جو کچھ ہم کو ہمارے دین نے سکھایا ہے آج اس میں ہم ڈیٹوریٹ ہو گئے ہیں, مورلی کمپرومائز ہو گئے. اخلاق جو ہے ہمارے اتنے کمپرومائزڈ ہیں کہ ہمارا یوتھ آج پان ٹپریوں پر رات بھر کھڑا ہوا نظر آتا ہے. ہمارا یوتھ اب بالکل اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا ہے اگر وہ چرس, گانجا, پینا, کھانا اس میں ملوث ہے, اور وہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے. ہماری قوم کے اندر اتنی لیزینس آ گئی ہے, اتنی کاہلی آ گئی ہے. اس کاہلی کو دور کرنا, محنت کی صفت پیدا کرنا. جب امریکہ بنا تو امریکہ میں سب سے پہلے انہوں نے یہ بات سوچی کہ ایک نیشن اگر ہم بنا رہے ہیں تو انڈسٹریس ہونا چاہیے, محنتی نیشن ہونا چاہیے. تو محنتی معاشرہ بننا, میں آپ لوگوں سے یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ بس ہمارے کندھوں پر ہی ملک کا جو ہے, ہمارے معاشرے کی بہتری ہے, اس لیے کہ ہم تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے لوگ ہیں. تو صرف لٹریسی پرووائڈ کر کے ہمارا کام پورا نہیں ہوگا, ہم کو اس کے بیانڈ سوچنا پڑے گا. اور جو ہے آج گورنمنٹ جو انٹرفیئر کر رہی ہے ہمارے معاملات میں, آپ سوچیے 3 طلاق کا بل آیا, 3 طلاق کا مس یوز ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا, وہ ریفارم ہم میں سے آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے. تیسری شکتی اپنا مذہب, ہمارے دین کی کتابیں پڑھ رہی ہے, اس کو سمجھ رہی ہے, اس کو ٹویسٹ کر رہی ہے, لیکن ہم اپنے دین کی کتابیں پڑھ نہیں رہے ہیں. ہم عربی میں پڑھتے ہیں, جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے عربی میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, نہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ ہے ہم کیا بول رہے ہیں. زیادہ تر جنرل اس طرح کا ٹرینڈ ہے. تو اب ان حالات کا علاج, اس پہ بات کر رہے ہیں ہم آج, اسی علاج کی بات کر رہے ہیں کہ ان حالات کو درست کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا راستہ ہے. پولیٹیکل راستہ تو ہرگز نہیں ہے, یہ میں آپ کو کہوں. پولیٹیکل پاور نہ اتنے ہم کو نمبرز میں مل سکتا ہے, نہ آج ہم پولیٹیکل جواب دے کر ان کے ایشوز کو اور بڑے بنانے کا کام ہم کرنا نہیں چاہیے. آج صبر کرنے کا وقت ہے, کنسالیڈیشن کا وقت ہے. جیسے صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے یعنی ہیومیلیٹنگ ٹرمز پر انہوں نے ٹریٹی سائن کر کے مدینہ واپس جا کر اپنی قوم کو کنسالیڈیٹ کیا, اس کی کیریکٹر بلڈنگ کی, اور پھر جب واپس آئے تو کوئی ان کو روک نہیں سکا. تو اس کنسالیڈیشن کا جو وقت ہے ہمارا, اور ہم کو تعلیم کے ذریعے یہی حاصل کرنا ہے. ہم, آپ نے کہا ادارے چلا رہے ہیں, کوانٹیٹیو گروتھ ہماری بہت ہے, کوانٹیٹیولی ہم کم نہیں ہیں, ہم کوالٹیٹیولی کم ہیں. اگر کوالٹیٹیولی ہم بلڈ اپ کریں گے اپنے آپ کو, تو یہاں میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ سنستھا چالک ہیں مہاراشٹر سے, میں جانتی ہوں پرسنلی آپ کو, اور ہم سب نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے سنستھائیں چلانے کی, تو ہماری ذمہ داری اس کوالٹی کو کس طرح ہم افورڈ کر سکیں, یہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں خواتین کی جو بھی حقوق اللہ نے دیے ہیں وہ ہم پورے نہیں کر رہے ہیں, نہ انہیریٹنس میں, نہ میرج میں, نہ طلاق میں, نہ ان کی آئیڈینٹی ہم نے برابر رکھی ہے. حلال اور حرام کا فرق ہم نے ختم کر دیا ہے. ہمارا کام زیادہ تر آج سب سے بڑا مسئلہ تعلیمی کانفرنس ہے, لیکن آپ کو جہاں پہنچنا ہے اس کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ ہم لوگ جو ہے کرمنلز کو اپنے لیڈر بنا رہے ہیں آج کارپوریشنز میں. جبکہ ایک لیڈر ہوتا تھا پہلے زمانے میں بلند کردار کا, اچھا پڑھا لکھا, بیرسٹر, فلانا, یہ وہ, جس کا
تعلیم یافتہ انسان کو, اچھے کردار والے انسان کو, وہ ہمارا لیڈر ہوتا تھا ایک زمانے میں. آج ہمارا لیڈر جو ہے وہ کرمنل ہے, چرس گانجے کا دھندا کرنے والا ہے, ہمارے یوتھ کو مس گائیڈ کرنے والا ہے اور غلط طریقے سے, حرام طریقے سے پیسے کمانے والا ہے. آج کے حالات یہ ہو گئے, کہیں بھی دیکھ لیجیے آپ کے لیڈرز جن کو ہم ووٹ دے رہے ہیں, جن کو چن رہے ہیں, وہ لیڈرز ہیں جو الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں اپنے لوکل سیلف گورنمنٹس میں, جن کے کردار کویسچنیبل ہے. حلال کی طرف ہم اس سے ہٹ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے اگر ہم کو واپس لانا ہے تو ہم کو اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے سے ہی جانا ہوگا, ایسا مجھے لگتا ہے. اور اس کے سوائے اگر ہم وہ ایم نہ بنائیں تو ہمارے لیے پھر راستہ مشکل. کوانٹیٹیولی تو ہم گرو ہو جائیں گے, ہمارے سارے ڈیمانڈس بھی کوانٹیٹیو نہیں ہوتے ہیں. ادارے بھی ہم شروع کرتے ہیں, آرگنائزیشن شروع کرتے ہیں انفرادی طور پر, اور پھر ایک دوسرا آدمی سوچتا ہے کہ اس سے بہتر میں کر سکتا ہوں, میرا بھی ایک ادارہ. تو ادارے بڑھ رہے ہیں لیکن کوالٹی نہیں بڑھ رہی ہے. تو اس کوالٹی کو ہم کس طرح لا سکتے ہیں, اس پر آج غور و فکر ہونے کی ضرورت ہے, ایسا مجھے لگتا ہے. مہاراشٹر میں مجھے آپ نے ٹاپک دیا ہے مہاراشٹر کی تعلیمی پالیسی. ہاں آج کا جو, لیکن میں یہ بیک گراؤنڈ تو بتانا چاہوں گی, ضروری سمجھانے. اب پالیسی جب ہم فریم کر رہے ہیں, میں بھی اس کی ایک ممبر ہوں مہاراشٹر پالیسی بنانے کے اندر, ایجوکیشنل پالیسی. 1,04,968 اسکولز ہیں ہمارے پاس مہاراشٹر. کم زیادہ ہوں گے لیکن کچھ آفیشیل فگرز میں دے رہی ہوں, جس میں اردو اسکولز ہیں 4,900 اردو میڈیم اسکولز جو فلی گرانٹ دیے ہوئے, جس کا یونیفارم کا پیسہ آتا ہے, کتابوں کا پیسہ آتا ہے, بچوں کا کھانا آتا ہے, مڈ ڈے میل آتا ہے. بہت بھاری رقم سرکار سپینڈ کر رہی ہے ان چیزوں پر. اور مہاراشٹر میں سب سے زیادہ اردو میڈیم اسکولز ہیں ملک میں. اردو میڈیم اسکولز کی تعداد پرائیویٹ ایڈڈ اسکولز سب سے زیادہ ہے. پورے ملک میں اگر دیکھا جائے تو 28,276 اسکولز ہیں, جس میں سے 4,900 مہاراشٹر میں ہیں. اور گورنمنٹ کے پورے ملک میں اسکول 16,382 ہیں. انگلش میڈیم اسکولز 18,000 ہیں, جس میں ہمارے بچے بہت بھاری تعداد میں پڑھتے ہیں. نظر آ رہا ہے مہاراشٹر میں ہم کو کوئی ایسا آفیسر نہیں نظر آ رہا ہے جو, ایسا کیوں ہے؟ ہمارے بچے آفیسر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہمارے بچے کمپٹیٹیو ایگزامس کیوں اچھی تعداد میں پاس نہیں کر رہے ہیں؟ بہت کم کیوں ہمارا پرسنٹیج ہے؟ یہ ہم کو سوچنا پڑے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم دونوں طرف سے بات کریں, سرکار نے کیا کرنا چاہیے اور ہم نے کیا کرنا چاہیے ایک معاشرے کی حیثیت سے, کیونکہ اگر ہم سب کچھ سرکار پہ ہی چھوڑ دیں گے تو کیا ہم کو آؤٹ کم ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیونکہ ایجوکیشن میں ایک اسپرٹ کی ضرورت ہے, اس کے اندر روح کی ضرورت ہے, آتما کی ضرورت ہے. صرف ادارے چلانے سے نہیں ہو سکتا ہے. ایجوکیشن میں ہم بلند طریقے کا انسان ہم جو کریٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم جب تک اپنے اسکولوں کے فزیکل انفراسٹرکچر میں ہم وہ اسپرٹ نہ ڈال دیں, وہ کمٹمنٹ نہ ڈال دیں, تب تک یہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو میں یہ دونوں چیزوں میں ڈویژن کرنا چاہتی ہوں کہ سرکار سے ہم نے کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اور آپ نے ایک بڑا اچھا ڈاکیومنٹ دیا ہے جس میں ہمارے مسائل کیا ہے, وہ بھی ہم کو گائیڈ لائنس کی اچھی عمدہ ہے, اس کا فائدہ ملے گا. اس میں جو انسپیکٹرز ہیں اردو میڈیم اسکولس کو انسپیکٹ کرنے آتے ہیں, اس کا کوئی میکینزم نہیں ہے ہمارے پاس. نان اردو جاننے والے لوگ اردو میڈیم کا آ کے انسپیکشن کرتے ہیں, اس کا کوئی کیڈر نہیں ہے. سارتی بارتی جو یوجنا بنائی گئی ہے سرکار کی مراٹھا کمیونٹی کے لیے, دوسرے کمیونٹیز کے لیے, ہمارے لیے بھی بننی چاہیے, کیونکہ اسی طرح ہمارے آفیسرز
زیادہ تعداد میں آ سکتے ہیں. جو ہے اسٹاف ویکنسیز کا مسئلہ آپ نے رکھا ہے. اسکولس جو ہے 20 بچے اگر ہیں تو اسکول کا ڈویژن بند ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارا رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ بولتا ہے کہ اگر ایک بھی بچہ ہو نیبرہڈ میں تو آپ کو اس کے لیے اسکول چلانا ہی ہے. ایک کانٹراڈکٹری ڈیسیژن سے ایسا مجھے لگتا ہے. لائبریریز کی بات کی آپ نے، اسپورٹس کی بات کی، اس میں ٹیچرز ایوارڈس کی بات کی، ہمارے بچوں کے لیے لونز ملنے کی بات کی، اور پری پرائمری ایجوکیشن کا فوکس ہے. اس کی ایک کمیٹی پہ میں تھی جب میں ایجوکیشن منسٹر تھی، تو اس کی میں نے میرے چیئرمین شپ میں پری پرائمری ایجوکیشن کی ایک کمیٹی بنی تھی، جس کا میں نے جو ہے رپورٹ سرکار کو دی تھی، جس پہ کچھ نہیں کیا گیا. اب NEP جو آئی ہے نئی، اس میں وہ چیزیں سب انکلوڈیڈ ہیں، لیکن عمل ہونا چاہیے. جب تک RT میں وہ آتا نہیں ہے 3 to 6 years بھی انکلوڈ نہیں ہوتے ہیں تب تک، اینڈ اٹ انوالوز اے ہیوج ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کے اوپر. تو گورنمنٹ کب کرے گی مجھے یہ پتہ نہیں ہے. تو یہ باتیں جو ہے سرکار سے تو ہم ریپریزنٹ کریں گے، لیکن کمیونٹی میں ہم نے ایز اے کمیونٹی کیا ہونا چاہیے ہمارے ایک لاہے عمل. معروف صاحب، آپ کے ذریعے سے اگر آپ ایک کوئی آرگنائزیشن فارم کر رہے ہیں، ہمارا بھی ایک فیڈریشن ہے آل مائنورٹیز کا، ہم لوگوں کو اس کوالٹی پہ ہی فوکس کرنا ہے. اس کوالٹی پہ کیسے ہم اس کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں، کیونکہ آج صورتحال ایسا ہے کہ ہم اپنا ادارہ کھول لیتے ہیں، لیکن ہم ادارہ کیوں کھول رہے ہیں اس پر غور ہونا چاہیے. ادارے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ آج اس کو ایک بزنس بنا دیا گیا ہے. آج کے حالات میں ایجوکیشن ہیز بیکم اے بزنس. وہ پیسے ارن کرنے کا ایک راستہ بنا دیا گیا ہے، اور اس کو ہم لوگ جو ہے بہت، میں وہ اس کو الیبوریٹ یہاں نہیں کرنا چاہوں گی، وہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے خود کو انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم سچ میں اس کوالٹی کی ایجوکیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. میرا ایک اسکول ہے پربھنی میں، انگلش میڈیم اسکول، CBSE اسکول ہے. میرا اسکول 1994 میں شروع ہوا، آج تک ایک بھی بچہ فیل نہیں ہوا. ہر سال 100% رزلٹ آتا ہے. ہر سال ایک بھی بچہ ہمارا سیکنڈ کلاس نہیں آتا ہے، فرسٹ کلاس ہی آتا ہے. ہمارے اسکول کے 90% بچے جو ہمارے اسکول سے پڑھے ہیں، اور ظفر اقبال صاحب بیٹھے ہیں، میں سچ بول رہی ہوں کہ غلط بول رہی ہوں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، IITs بنتے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن لیول تک ڈراپ آؤٹ بہت ہی 0.5% نہیں ہوگا، 0.1% ہوگا. ہر بچہ پروفیشنل ایجوکیشن میں جا رہا ہے کیونکہ اس کا فنڈامنٹل ایجوکیشن ساؤنڈ ہے. اس کے لیے جو محنت ہے، انکلوڈنگ می، آج بھی میں میرے اسکول میں گرامر کلاسز آن لائن لیتی ہوں، اس لیے کہ حالانکہ میں بہت مصروف ہوں لیکن لیتی ہوں، اس لیے کہ جب تک محنت نہیں ہوگی تب تک کوالٹی آ ہی نہیں سکتی. اور محنت کب صبح ہو رہی ہے، کب شام ہو رہی ہے، گھنٹی سے اسکول نہیں چل سکتا. لوور ایجوکیشن، فنڈامنٹل ایجوکیشن، گھنٹی بجے آ گئے، گھنٹی بجے چلے گئے، نہیں. جب آپ کے حوالے بچے ہیں، ہیومن لائفز ہیں، ان ہیومن لائفز کو مولڈ کرنے کے لیے ایک انٹیگریٹڈ اپروچ لینے کے لیے، نہ صرف رزلٹ بلکہ اچھے انسان بنانے کے لیے آپ کو بہت 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 محنت کرنی ہے. کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس کمٹمنٹ کے لیے ٹائم آپ برابر نکال سکتے ہیں. وقت نہیں ہے یہ میں نہیں مانتی، وقت ہمیشہ کریٹ ہو سکتا ہے، اور میں وقت بہت کریٹ کرتی ہوں، کیونکہ کتنے فیلڈز میں الگ طریقے سے جگہ پہ کام کر رہی ہوں. میں وقت کریٹ کر سکتی ہوں تو آپ سب، ہم سب کر سکتے ہیں. وقت نہیں ہے، اچھی طرح سو کے، اچھی طرح کھانے پہ ٹائم اسپینڈ کر کے بھی وقت ہوتا ہے. آئی ڈونٹ بلیو دیر از نو ٹائم. تو یہ چیز ہم نے ایم کرنا چاہیے. ہمارے آفیسرز بنے، ہمارا انمپلائمنٹ اگر دور کرنے کی بات آپ نے کی، انمپلائمنٹ، اب انمپلائمنٹ دور کرنے کے لیے ہم لوگ بھی امپلائی کرتے ہیں.
ارے ایمپلائیبل پیپل آئیں گے تو ایمپلائمنٹ دیں گے نا ہم. ہمارے پاس ڈگریز لے کے لوگ آتے ہیں لیکن ایک ورڈ لکھ نہیں سکتے ہیں, ایک ریڈ نہیں کر سکتے, ان کو ایمپلائمنٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم بے روزگاری کی جہاں بات کرتے ہیں, ہمیں ایمپلائیبل یوتھ کی بھی بات کرنی ہوگی. اور آفیسر اگر بنانا ہے تو ایمپلائیبل اس میں کیپیسٹی تو تیار ہونی چاہیے. وہ کیپیسٹی تیار کرنے کا کام ہمارا ہی تو ہے, اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا. تو اگر ہم یہ کرنا ہمارا ایم ہے تو ہمیں ٹیچرز ایجوکیشن پہ فوکس کرنا. ہمارے ٹیچرز کی آج بی ایڈ ڈی ایڈ کے کورسز مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی کارآمد ہے, اس لیے کہ وہ امپلائبلٹی نہیں بنا رہے. ہمارا ریزسٹنس ہوتا ہے ٹیٹ مت لو, ٹیٹ مت لو, فلانا مت لو, کیونکہ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے. درجہ ٹیچر کا نہیں بڑھے گا تو بچوں کا کیسا بڑھے گا؟ اس کے لیے کرنا ہوگا ہم کو اپنے طور پر ایز اے کمیونٹی. سرکار کچھ بھی کرے, ہم کو اس درجے کو درست کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی. سارے آرگنائزیشنز کو جڑ کے کام کرنا ہوگا. ہم کو اپنے دین سے ایجوکیشن کو لنک کرنا ہے, چاہے سرکار کی پالیسی کچھ بھی ہو. ہم دینی تعلیم دو یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ دینی تعلیم دو, وہ منع ہے قانون میں. لیکن آپ مورل ایجوکیشن انٹیگریٹڈ طریقے سے اپنے کلاس رومز میں دے سکتے ہیں. انٹیگریشن ہم کو اپنے ٹیچرز کو سکھانا پڑے گا. میتھ کے تھرو ہم مورل سکھا سکتے ہیں, سائنس کے تھرو سکھا سکتے ہیں, لینگویج کے تھرو سکھا سکتے ہیں, سوشل اسٹڈیز کے تھرو سکھا سکتے ہیں. وہ انٹیگریٹڈ اپروچ اگر ٹیچر میں ہو کہ ہر بات کو آپ ایگزامپل دو اپنے دین کا, وہاں اپنے رسول کا, اپنے امت کا کیسے ہم کیریکٹر بلڈ کر سکتے ہیں, تو وہ لنکنگ ہم کو کوئی آ کے قانوناً تو دے گا نہیں, ہم کو کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ہمارے ٹیچرز کو ہم کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ وہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ مورل ایجوکیشن کا. ہر مذہب ایک ہی بات سکھاتا ہے, جھوٹ بولنا کوئی مذہب بولتا ہے کیا؟ جھوٹ بولو نہیں. کوئی مذہب بولتا ہے چوری کرو, شراب پیو نہیں. تو ہم کو وہی سکھانا ہے, لیکن ہمارے ٹیچر خالی ٹیکسٹ بک کے باہر آتے ہی نہیں ہیں. سلیبس کمپلیٹ کرنے میں بس ان کا فوکس ہوتا ہے. تو سلیبس کو اگر ہم ٹیکسٹ بک کو اپنا اینڈ سمجھیں گے تو یہ سب ہولسم ڈیولپمنٹ کیسا ہوگا؟ ہمارا ہولسم ایجوکیشن دینا ہوگا ہم کو. اور اسی لیے آئنسٹائن نے بہت اچھا کہا ہے, البرٹ آئنسٹائن, ایجوکیشن از ناٹ دا لرننگ آف فیکٹس بٹ دا ٹریننگ آف دا مائنڈ ٹو تھنک. اپنے بچے کو ہم کو سوچنا سکھانا ہے, سوال کرنا سکھانا ہے, کریٹیوٹی اس میں پیدا کرنا ہے. جو آئنسٹائن کی جو ہم دیکھتے ہیں ایگزامپل اتنا ہی ہے کہ he could think on his own. ہمارے بچے اپنے آپ نہیں سوچ سکتے, بھیڑ بکریاں نہیں ہم کو بنانا ہے, ہم کو سوچنے والے انڈیویجولز بنانا ہے. یہ آئنسٹائن کی تھیوری جو ہے اس پہ اپلیکیشن کرنا ہے, یہ ہم اپنے کمیونٹی سے کر سکتے ہیں. اور دوسری بات, ہمارے ایکس پریزیڈنٹ فارمر پریزیڈنٹ عبدالکلام, اے پی جے عبدالکلام نے بھی ایک بات بڑی اچھی کہی. Some of the brightest minds in the country can be found on the last benches in the classroom. آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لاسٹ بینچ والے دنیا میں سکسیسفل ہوتے ہیں. بہت میریٹوریس اکیڈمیشنز جو میریٹوریس رزلٹ لا رہے ہیں, سم ٹائمز وہ پیچھے رہ جاتے ہیں دنیا میں, چھوٹے لیول پہ رہ جاتے ہیں. اور جو ٹاپ پہ جاتے ہیں وہ بیک بینچرز جاتے ہیں. ان بیک بینچرز کو آپ ڈائریکشن دو. آپ نے اسپورٹس کی بات کی, آپ نے کلچرل ایجوکیشن کی بات کی, اس کا کہاں ٹیلنٹ ہے اس کو وہاں لے جائیے. بہت ٹیلنٹ ہے ہماری کمیونٹی, اچھے اسپورٹس مین بن سکتے ہیں. دیکھو ایکٹرز کے نام دیکھیے آپ, سلمان خان, فلانے خان, یہ خان, وہ خان, کتنے خان ہیں فلم انڈسٹری میں. ٹیلنٹ کتنا ہے. یہ ٹیلنٹ ٹیپ کیوں نہیں ہو سکتا ہے, صحیح چینلائز کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ ہم کو کرنا پڑے گا اپنے ایجوکیشنل سسٹم میں, اور وہ کام ہمیں کرنا ہے. ہم کسی اور کے لیے ویٹ نہیں کر سکتے. کوئی لیڈر نہیں آئے گا, کوئی مذہبی رہنما نہیں آئے گا, ان کے اپنے
مذہبی رہنماؤں کی بھی اپنی پالیٹکس ہے, ان کے بھی اپنی جو ہے اسٹرگل فار اپمینشپ ہے. معاف کرنا نہیں جا سکتے, یہ کیا ہے؟ یہ کیا اجازت ہے اس کی اسلام میں؟ ہم کو نہیں ہے. اتنی بات کافی ہے کہنے کے لیے. اگر وہ ہمارے انسانوں کو کیریکٹر کی بلڈنگ نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں کرنا ہوگا اپنے ایجوکیشنل سسٹم سے. سرکار پیسے دے رہی ہے ہمیں اس کے لیے, تو سرکار کا پیسہ لو, اپنے انڈیویجولس کو ہائی کیریکٹر بناؤ, اچھی کوالٹی کا ایجوکیشن دو, تاکہ آفیسر, اس نے روکا بھائی آفیسر بننے سے. سرکار پیسے دے رہی ہے, کھانا دے رہی ہے, پینا دے رہی ہے, یونیفارم دے رہی ہے, بکس دے رہی ہے, نہیں دے رہی ہے کیا؟ 50,000 سے اوپر تو تنخواہ دے رہی ہے, لاکھ میں, پھر بھی نہیں بن رہے ہیں تو کیا, کس کی غلطی ہے؟ وجاہت مرزا صاحب وقف بورڈ میں کتنی زمین بھائی کون بیچ رہا ہے؟ کون بے ایمانی کر رہا ہے؟ یہ سوال ہم کو اپنے آپ سے کرنا ہوگا. جب تک ہمارے اندر ایمانداری اور کمٹمنٹ نہیں آتا ہے, تب تک ہم کہاں روتے بیٹھیں گے سرکار کے سامنے؟ ہمارے حالات یہ ہے, ہماری تعلیم یہ ہے, ہم کو اٹھنا پڑے گا. اٹھیے, تعلیم ادارہ چلا رہے ہیں تو اٹھیے, محنت سکھائیے اپنے ٹیچرز کو, اپنے بچوں کو ڈسپلن سکھائیے, ان کے اندر ایسے صفات پیدا کریے کہ وہ ریگولر ہوں. غریب لوگ ہیں ہمارے پاس, غریب لوگ پڑھنے آتے ہیں, آج آتے ہیں کل نہیں آتا ہے بچے کو سینسیٹائز کیجیے کہ آنا ضروری ہے ڈیلی. بچے کو مولڈ کرنا سب سے آسان کام ہے دنیا کا, سب سے آسان کام ہے. بچے کا مائنڈ ایسا ہوتا ہے, اپنے ٹیچر کو تو وہ سب سے اوپر سمجھتا ہے, ٹیچر کو دیکھ کے بس جیسا ٹیچر ہے ویسا ہی بننا چاہتا ہے بچہ. ٹیچرز اچھے بنے تو بچے اچھے بنے. اس لیے ہم کو محنت کرنی ہوگی, اور یہ سب چیزوں پر ایک لاہ عمل طے کرنا ہوگا. آج کی کانفرنس میں اگر اس بات کا لاہ عمل طے ہوتا ہے تو ادارے کھولنا ہمارا موٹو نہیں ہونا چاہیے, ایسا مجھے لگتا ہے. مدر این جی او ہو کوئی جو سب کو جوڑ کے سب کے ساتھ, پھر میں بولتی ہوں ڈیٹا بینک بنائیے آپ کے بچوں کا, جو میریٹوریس بچے ہیں ان کا ڈیٹا بینک بنائیے, تاکہ ہم ان بچوں کو ہر اسکول ہر کالج میں میریٹوریس بچے ہیں ایک جگہ لائیے سارا ڈیٹا. ان بچوں کے ساتھ ہم الگ الگ ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں. اتنے لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں آج انڈیا میں, بہترین کام ہو رہا ہے, کتنے تنظیمیں ہیں, وہ بچوں کو وہاں سے ہم آگے سپورٹ دینے کا کام کریں گے. ہمارے پاس ڈیٹا تو دیجیے میریٹوریس بچوں کا, اپنے اسکول کے فرسٹ 5 بچوں کے نام دے دیجیے ہم کو, پھر دیکھیے ہم وہ فرسٹ 5 بچوں کو آگے لے جاتے نہیں ہے نا. ٹیلنٹ اچھے اسپورٹس مین کے نام دیجیے, اچھے اداکاروں کے نام دیجیے, گانے والوں, کوئی بھی جو ٹیلنٹ ہوگا, ڈرائنگ, پینٹنگ, وہ بچوں کے نام دیجیے ہمارے پاس. ہم ان بچوں کو گھڑنے کا کام کریں گے. یہ ایک پالیٹیشین کا کام ہے, وہ ہم کریں گے, لیکن آپ ہم کو دیجیے ڈیٹا, اور آپ اس کو کوآرڈینیٹ کریے. ان بچوں کے نام, فون نمبر, کتنا بھی غریب بچہ ہو اس کی مدد کریں گے ہم سب مل کے. سرکار کے پاس جائیں گے, آرگنائزیشنز کے پاس جائیں گے, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. بس اس سے آگے میں اور بات نہیں کرنا چاہوں گی. اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ کی بات سے میں متفق ہوں. This should become a national issue, not only a national issue. It should become a dini issue for us. ہر مسلمان کو یہ کام کرنا چاہیے اور ایمانداری سے, کمٹمنٹ سے کرنا چاہیے. Because the world suffers not because of the violence of bad people, but because of the silence of good people. تو ہم کو نہیں رہنا, ہم کو پرچم اٹھا کے, ہمارے رسول کا پرچم اٹھا کر ان کے ایمبیسڈرز تیار کرنے ہیں اس ملک میں, اس مہاراشٹر میں. وہ ایمبیسڈرز تیار کرنے کا کام اگر ہم کرتے ہیں تو لوگ ہم کو دیکھ کے ہی سمجھ جائیں گے, ارے یہ لوگ اتنے بلند کردار کے لوگ ہیں, ان کا دین بھی اتنا بلند ہے, ان کا رسول بھی اتنا بلند ہے. یہ بات تو ہم امیج دیں گے تو آئے گا نا. ہم صرف اپنے آپ کو گھروں میں لپیٹ کے رکھنے سے یہ نہیں ہوگا, ہم کو آگے آنا ہوگا. اس کے لیے لڑائی لڑنی ہوگی.
इतना ही कहती हूँ और अपनी बात खत्म करती हूँ. बहुत शुक्रिया मैडम.